आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त आप CMM लेक्चर्स पर मुझे मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हम सेकेंड ईयर पाक स्टडी की जो नई बुक है 2022 उसके मुताबिक लेक्चर्स का सिलसिला आप सुन रहे हैं। आज हम पेज नंबर 8 सफ़ा नंबर 8 पर हैं और हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान बहैसियत जदीद इस्लामी रियासत। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बन गया। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को कैसी रियासत होना चाहिए हम देखेंगे कि इस बारे में हमारे रहनुमा क्या कहते हैं। यानी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन रहनुमाओं ने पाकिस्तान बनाया या तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म शहीद मिल्लत लियाकत अली खान, हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान को कैसे रियासत देखना चाहते थे। एक रियासत के बुनियादी मकासद क्या होते हैं ये बेटा समझा जा सकता है उन रहनुमाओं कर देख कर कि जिन रहनुमाओं ने ये मुल्क बनाया उनके नज़दीक पाकिस्तान क्यों बनाया गया या पाकिस्तान को किस तरह की रियासत होना चाहिए। ये बात तो तय था कि इस्लामी रियासत होगा पाकिस्तान, लेकिन किस तरह की जदीद इस्लामी रियासत होगी ये हमें देखना होगा जो हमारे कायदीन हैं उनकी रूह से। तो इस हवाले से बेटा हमारा आज का जो पहली चीज़ है वो क्या है कि इस्लामी सरबराही पाकिस्तान बहैसियत जदीद इस्लामी रियासत फरमुदात कायद आज़म की रोशनी में। कायद आज़म बेटा जो तहरीक पाकिस्तान के बानी थे, जिन्होंने मुसलमानों को एक झंडे तले जमा किया, उनको एक कौम बनाया और फिर कायद आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत में अल्लाह ताला के फजल करम से मुसलमानों ने पाकिस्तान हासिल किया। तो हम देखते हैं कि कायद आज़म किस तरह का पाकिस्तान बनाना चाहते थे। ठीक है जी। तो हज़रत बाबाए कौम कायद आज़म के हवाले से अब हम तफसीली नुकात का मुतालिया करेंगे। कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना बेटा रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने ये मुल्क बनाया, उनके नज़दीक बेटा बहुत वाज़ेह मकासद थे। यानी उनके ज़हन में किसी किस्म का कोई अभाम नहीं था कि पाकिस्तान कैसा होना चाहिए। तो बाबाए कौम के नज़दीक हम बाकायदा शुरू करते हैं। कायद आज़म तहरीक पाकिस्तान के कायद और पाकिस्तान को जदीद इस्लामी रियासत बनाने के बड़े हामी थे। जदीद इस्लामी रियासत, अब इसका मतलब समझें, इस्लाम तो बेटा वही है जो कुरान और सुन्नत ने दिया, लेकिन ज़हन में रखें कुरान ने मुआशरे के असूल डिफाइन नहीं किए। कुरान ने कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बताए इस्लामी रियासत के, बल्कि छोड़ दिया कि हालात के मुताबिक। देखिए ना बेटा, हालात के तकाजे मुख्तलिफ होते हैं। आज जो हालात के तकाजे हैं 100 साल पहले ऐसा नहीं था, और जब इस्लाम आया तो 1400 साल पहले रियासतें और तरह की थीं। तो कुरान ने बुनियादी असूल तो दे दिए, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट असूल इसलिए नहीं दिए कि वक्त के साथ साथ जिस तरह का ज़माना होगा मुसलमानों को इख्तियार है कि उसके मुताबिक कवानीन बना लें, लेकिन वो कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। तो दौरे हाज़र के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस्लाम के मुताबिक जो कवानीन बनाए जाएंगे उनको बेटा कहेंगे जदीद इस्लामी कवानीन। तो बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म जदीद इस्लामी रियासत के बहुत बड़े हामी थे। उन्होंने पाकिस्तान की जिद्दोजहद ही इसलिए की थी कि एक मिसाली इस्लामी रियासत को हासिल किया जा सके। वो नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करते हुए बाबाए कौम फरमाते हैं, पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। अब ये बेटा ये बड़ा गौर तलब नुक्ता है, इस बात को समझें। जब यहाँ मुसलमान नहीं थे, सिर्फ हिंदू थे, तो एक ही कौम थी, वो तो एक ही कौम थी। दो कौमी नजरिया तो ना बनाना। दो कौमी नजरिया क्या है कि बड़े सगीर में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। तो सारी हिंदुओं का मुल्क था, मुसलमानों के आने से पहले सिर्फ हिंदू थे।
तो दो कौमी नजरिए का भी कोई वजूद नहीं था। लेकिन जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ, हिंदुस्तान का पहला हिंदू मुसलमान हुआ, तो अब दो कौमी नजरिया वजूद में आ गया। यानी अब बरे सगीर में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसका मजहब हिंदुओं से अलग था। तो इसका मतलब हुआ कि पहले हिंदू के मुसलमान होने से ही दो कौमी नजरिए की बुनियाद पड़ गई। और बेटा आप यकीनन जानते हैं कि दो कौमी नजरिया ही पाकिस्तान की बुनियाद पड़ा। तो यानी जब दो कौमी नजरिए की बुनियाद पड़ी तो यही समझ लें कि उसी दिन पाकिस्तान की बुनियाद भी पड़ गई थी। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी। स्टेटमेंट दोबारा देखें तो इसलिए वो फरमाते हैं पाकिस्तान तो उसी रोज वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। ठीक है जी, तो यानी ये वो वजाहत कर रहे हैं नजरिया पाकिस्तान की। यही वजह बेटा कि जब कायद आज़म बेटा मुस्लिम लीग में आते हैं और मुस्लिम लीग के सरबराह बनते हैं तो उन्होंने पूरी जिंदगी वक्फ कर दी हुसूल पाकिस्तान के लिए, इसको मकसद बना लिया। और आप देखें कि कायद आज़म बेटा एक दुबले पतले शख्स थे, आप देखते हैं। तो उन्होंने किसके मुकाबले में फतह हासिल की? उनका कोई एक दुश्मन नहीं था बेटा, उनके मद्दे मुकाबिल अंग्रेज हुकूमत भी थी और हिंदू अक्सरियत भी थी। यानी एक तन्हा शख्स ने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदू अक्सरियत को भी शिकस्त दी और अंग्रेज हुकूमत। दो ही चीज़ें होती है ना, या तो आपके पास ताकत हो या अक्सरियत हो। ताकत अंग्रेज़ों के पास थी, अक्सरियत हिंदुओं के पास थी, और कायद आज़म ने दोनों को शिकस्त देते हुए पाकिस्तान बनाया। उन्होंने पूरी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया और अल्लाह ताला ने फिर उनको कामयाबी अता फरमाई और उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग रियासत यानी पाकिस्तान को हासिल कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, कायद आज़म के हवाले से आपने मार्च 1940 मिंटो पार्क लाहौर, आप बेटा जानते हैं 1940 का जो सालाना जलसा लाहौर में हुआ था जिसकी सदारत कायद आज़म ने फरमाई थी, जहाँ आज मीनार पाकिस्तान है, यही वो जगह है जब मुसलमानों ने अपने लिए मंजिल का तयन किया था। खिताब करते हुए दो कौमी नजरिए की तशरीह की और फरमाया कि हिंदुस्तान में दो कौमें बसती हैं जिनमें कोई कदर मुश्तरक नहीं। दो कौमें कौन बेटा? हिंदू और मुसलमान। लिहाजा मुसलमानों के लिए अलग ममलकत की ज़रूरत है। इजलास के इख्तिताम पर करारदाद लाहौर मंजूर करवाई गई जिसमें अलग वतन का मुतालबा किया गया। अब देखिए बेटा, यही मुतालबा 1930 में अल्लामा इकबाल ने भी किया था, लेकिन वो सिर्फ उन्होंने मुस्लिम लीग की सदर की हैसियत से मुतालबा किया था। 1940 में ये कायद आज़म का सिर्फ ज़ाती मुतालबा ना रहा बल्कि इसको करारदाद की शक्ल में मुस्लिम लीग ने मंजूर किया। और 1940 का बेटा जो जलसा था उसमें पूरे बरे सगीर से मुस्लिम नुमाइंदे मौजूद थे। तो अब ये कायद आज़म या अल्लामा इकबाल का ज़ाती मुतालबा या ख्वाहिश ना रही बल्कि ये मुसलमानान बरे सगीर का मुश्तरका मुतालबा बन गया। इसको बेटा करारदाद लाहौर का नाम दिया गया। इसका नाम करारदाद लाहौरी था और आज भी बेटा मीनार पाकिस्तान पे ये लिखी हुई है करारदाद, और वहाँ करारदाद लाहौर ही लिखा हुआ है। ये अलग बात है कि हिंदू प्रेस ने इसको इतना उछाला करारदाद पाकिस्तान का नाम देकर कि फिर मुसलमानों ने कहा चलो ऐसे तो ऐसे ही सही, और फिर इसका नाम करारदाद पाकिस्तान पड़ गया। हालांकि जब मंजूर की गई थी तो ये करारदाद लाहौर थी। कायद आज़म ने इसी से बेटा खिताब करते हुए फरमाया था मार्च 1940 में इसी जलसे से, हमारा रहनुमा इस्लाम है और हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है। ज़ाब्ता बेटा कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ, पिछले लेक्चर में भी तफसीली बात हुई, फिर दोहरा रहा हूँ कि इस्लाम महज चंद इबादत का मजमुआ नहीं है बल्कि ज़िंदगी का एक मुकम्मल निज़ाम है जो ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में मुकम्मल रहनुमाई करता है। तो अगर हम इस्लाम पे अमल करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि इस्लामी रियासत का कानून कुरान हो, और कानून कुरान कब बनेगा? जब आज़ाद इस्लामी रियासत होगी। देखिए बेटा, अंग्रेज़ों की हुकूमत होते हुए तो हम कुरान को कानून नहीं बना सकते थे। हिंदू अक्सरियत के होते हुए हम कुरान को इस्लामी रियासत का कानून नहीं बना सकते थे। अगर हमने कुरान को कानून बनाना है तो ज़रूरी था कि उसके लिए अलग रियासत होती। चंद दिन बाद, ये करारदाद लाहौर की मंजूरी के चंद दिन बाद आपने फरमाया
صرف پاکستانی مسلمانوں کی آزادی اور اسلام کی شان و شوکت کا ضامن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں بیٹا صحیح اسلامی معاشرہ دنیا کے سامنے پیش کریں، اسلام کا اصل رنگ پیش کریں، اسلام کا حقیقی رنگ پیش کریں، تو کب ممکن ہے؟ جب پاکستان بنے۔ کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے، انگریزوں کے ساتھ رہتے ہوئے یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایک اور موقع پر بیٹا آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی لیبارٹری ہو جہاں اسلامی اصولوں پر عمل کر کے دنیا کو دکھایا جا سکے۔ بیٹا ذہن میں رکھیں، جب تحریک آزادی چل رہی تھی نا، اس وقت سارے ہی مسلم ملک غلام تھے، یعنی کوئی اسلامی ریاست آزاد نہیں تھی۔ جب پاکستان بنا تو یوں سمجھیں کہ یہ پہلی آزاد اسلامی ریاست تھی جو وجود میں آئی۔ نہ صرف پہلی آزاد ریاست تھی بلکہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست بھی تھی اور دنیا کی پہلی نظریاتی ریاست بھی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد بیٹا الحمدللہ پاکستان بن گیا۔ 1948 میں پاکستان بننے کے ایک سال بعد کراچی میں جو اجلاس ہوتا ہے مسلم لیگ کا، اس میں خطاب کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، یہ بڑی بہت خوبصورت اس میں الفاظ ہیں، اس کو کہتے ہیں نا موتی پروئے ہوئے ہیں ان الفاظوں میں۔ وہ الفاظ سنیں قائد اعظم کے، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے کے بعد تمام مسلمان جسد واحد کی مانتے ہیں؟ جسد کہتے ہیں جسم، ایک جسم۔ وہ کس بات سے ایک جسم بن جاتے ہیں؟ وہ کون سا رشتہ ہے؟ اس کی بیٹا آسان سے مثال دو۔ دیکھیں جس طرح تسبیح ہوتی ہے، اب تسبیح کے دانے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایک کون کرتا ہے؟ اس کے اندر ایک ڈور ڈالی جاتی ہے۔ وہ ڈور کیا کرتی ہے؟ دانوں کو ایک تسبیح بنا دیتی ہے۔ وہ ڈور ہے تو تسبیح ہے، اگر اس ڈور کو کاٹ دیا جائے، توڑ دیا جائے تو دانے بکھر جائیں گے، دانے بکھر جائیں گے۔ دانے ایک کب ہیں؟ تسبیح میں ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کو کہا گیا کہ کون سا رشتہ ہے، یعنی وہ ایسا کون سا دھاگا ہے جس نے مسلمانوں کو ایک کیا ہوا ہے، جس طرح تسبیح کا دھاگا ہوتا ہے۔ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت کی عمارت استوار ہے؟ بیٹا عمارت کتنی بھی شاندار ہو، نیچے اس کی فاؤنڈیشن بنیاد ہوتی ہے۔ اگر بنیاد نکال دی جائے تو عمارت دھڑم سے نیچے گر جائے گی۔ تو مسلم ملت کی عمارت کی بنیاد کیا ہے؟ اور آگے کہتے ہیں وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ ہے؟ لیکن بیٹا کشتی کو محفوظ کرنے کے لیے جہاں کشتی کو روکنا ہو تو اس کے اندر ایک بھاری پتھر ہوتا ہے، اس کو وہ رسے سے بندھا ہوتا ہے، اس کو پانی میں پھینک دیتے ہیں، کشتی اور رک جاتی ہے اور محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں آ گئیں کہ وہ کون سا رشتہ ہے، وہ کون سی چٹان ہے، وہ کون سا لنگر ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یعنی تمام دنیا کے مسلمان بیٹا ایک ہیں، خواہ اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، وہ ایشیا سے ہوں، وہ یورپ سے ہوں، وہ افریقہ سے ہوں، وہ امریکہ سے ہوں، وہ کہیں سے بھی ہوں، لیکن قرآن ہی وہ دھاگا ہے جس نے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ قرآن ہی وہ بنیاد ہے جس پر امت کی عمارت استوار ہے، اور قرآن ہی وہ لنگر ہے جس نے کشتی کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ قرآن پاک بیٹا بڑی عظیم کتاب۔ اب دیکھیں اسلام سے پہلے عرب کے لوگوں میں ہر طرح کی برائیاں تھیں، ہر طرح کی برائیاں تھیں، لیکن نبی پاک ایک کتاب قرآن لے کر آئے۔ عرب کے وہ جاہل لوگ جو غیر تہذیب یافتہ تھے، صرف ایک قرآن کی بدولت نہ صرف تہذیب یافتہ ہو گئے بلکہ دنیا کو تہذیب سکھانے لگے۔ یہ قرآن کا معجزہ تھا، یہ قرآن کا معجزہ تھا۔ لیکن بیٹا میں یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن، الحمدللہ دنیا میں سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب قرآن، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن، لیکن بیٹا افسوس، صد افسوس، دنیا میں سب سے کم سمجھے جانے والی کتاب بھی قرآن۔ لیکن آپ بیٹے ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہیں، میں دیکھیں آپ کو ایک ایک ورڈ ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ آئے، لیکن قرآن ہم صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ بیٹا ذہن میں رکھیے قرآن ثواب کی کتاب نہیں تھی، یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف تھا۔ یہ اس لیے اتاری گئی، ٹھیک ہے ثواب ضرور ملتا ہے پڑھنے سے، لیکن بنیادی مقصد اس کا ثواب حاصل کرنا نہیں تھا۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ ان کو سمجھا جائے، ان پر عمل کیا جائے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ ٹھیک ہے جی۔
آگے چلیں بیٹا، جون 1945 یہ پھر پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، پشاور میں طلبہ سے خطاب فرما رہے ہیں بابائے قوم حضرت قائد اعظم، اور فرماتے ہیں ہماری قوم آزادی حاصل کرنے کی اہل ہے. یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے 45، جس میں اسلام کے اصولوں پر عمل درآمد کرنا ممکن ہوگا اور نظریہ اسلام کی حقیقی حفاظت ہو سکے گی. نظریہ اسلام کی حقیقی حفاظت ہو سکے گی. ٹھیک ہے جی. اب وہ کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمان ہر لحاظ سے ایک مکمل قوم ہے، آزادی حاصل کرنا ہمارا حق ہے. ٹھیک ہے جی. ہمیں یہ حق ملنا چاہیے، ہم اہل ہیں، ہم ڈیزرو کرتے ہیں آزادی حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ایک الگ ملک قائم ہو سکے اور وہاں دنیا کو دکھایا جا سکے کہ اسلامی اصول کیا ہیں، ان پر عمل کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد قائد اعظم مسلمانوں کو آگے آنے کی دعوت دیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ آپ ہی اسلام کے خادم ہیں، آپ منظم ہو جائیں اور اپنے لیے آزادی حاصل کریں. اب بیٹا آگے آنے کا کیا مطلب؟ آگے آنے کا کیا مطلب؟ آگے آنے کا مطلب یہ ہے بیٹا جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، قربانیاں دینا. یاد رکھیے بیٹا آزادی بھیک میں نہیں ملا کرتی. ریپیٹ کر دوں، آزادی بھیک میں نہیں ملا کرتی. آپ صرف نعرے لگا لیں، جلد سے جلوس کر لیں اور کہیں آزادی مل جائے گی، تو آزادی ایسے نہیں ملتی. آزادی قربانیاں مانگتی ہے. آزادی کے لیے جیلوں میں جانا پڑتا ہے، کوڑے کھانے پڑتے ہیں، تختہ دار پر جھولنا پڑتا ہے، جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، خون بہانا پڑتا ہے، تو آزادی ملتی ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں مسلمان آگے بڑھیں، مشکلات سے نہ گھبرائیں. انگریزی ظاہر ہے بیٹا جب آزادی کی تحریک چلی انگریزوں نے تو زبردستی کرنی تھی، انہوں نے سختی کرنی تھی، لیکن یقیناً مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دیں اور تب ہی ہم اس قابل ہوئے کہ آزاد ملک حاصل کر سکیں. آگے پھر بیٹا بات آ رہی ہے پاکستان بننے کے بعد کی، 1948 کی. 21 مارچ 1948 ڈھاکہ بیٹا، ڈھاکہ جو آج بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے اور ظاہر ہے اس وقت تو پاکستان تھا، ایسٹ پاکستان تھا. تو وہاں ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں آپ حضرت قائد اعظم؟ میں چاہتا ہوں کہ اب سندھی، بلوچی، پٹھانی اور بنگالی بن کر بات نہ کریں. یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں. بیٹا وہ چیز جو قوم کو ایک کرتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کیا چیز ہوتی ہے بیٹا؟ وہ اسلام. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو مسلمان ہیں. یہ ہمارا تعارف کافی ہے. اور اس سے آگے اگر آپ تعارف کرانا چاہتے ہیں تو دوسرا تعارف ہے ہم پاکستانی ہیں. اس کے بعد بیٹا تیسرے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا پہلا تعارف کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں. دوسرا تعارف کیا ہے؟ پاکستانی ہے، اور بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جب دیکھیں آپ پنجابی بنگالی بن کے بات کریں گے تو پھر آپ کی سوچ علاقائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ میں پنجاب سے ہوں، پنجابی ہوں. اگر میں پنجابی سوچ رکھوں گا تو پھر میں پنجاب کا فائدہ سوچوں گا، پاکستان کا فائدہ نہیں سوچوں گا. میں بنگالی بن کے سوچوں گا تو پھر بنگال کا فائدہ دیکھوں گا، پاکستان کا فائدہ نہیں دیکھوں گا. اس کی بیٹا بڑی آپ کو زبردست مثال دوں، کالا باغ ڈیم. کالا باغ ڈیم ملک کے مفاد میں ہے، لیکن بعض طاقتیں نہیں چاہتی کہ بنے. کیوں؟ وہ اپنے علاقے کا مفاد دیکھتی ہیں بیٹا. تو ایک ہوتا ہے آپ کا ذاتی اور علاقائی مفاد، ایک ہوتا ہے قومی مفاد. ہمیں قومی سوچ اپنانی ہوگی. ذاتی نقصان ہو بھی صحیح لیکن قوم کا فائدہ ہونا چاہیے، تو اس کو کہیں گے قومی سوچ. اور دوسری بات ہے کہ آپ اپنے علاقے کے فائدے کی بات کریں، ملک کے فائدے کی بات نہ کریں، اس کو بیٹا کہیں گے علاقائی سوچ. تو یہاں دراصل ڈھاکے میں قائد اعظم علاقائی سوچ کی مذمت فرما رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ایسا ملک ہونا چاہیے، ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں قومی سوچ ہو. ہمارا پھر دوبارہ آپ کو بتا دوں اور اس پہ یقین بھی کریں، اس کو سمجھیں بھی اور اس کو اپنے ایمان کا حصہ بھی بنائیں. ہماری پہلی شناخت ہے کہ مسلمان ہے، دوسری شناخت ہے کہ پاکستانی ہے. اس سے آگے سوچیں گے تو بیٹا پھر گمراہی ہوگی.
اس سے آگے سوچیں گے تو پھر امت میں تفرقہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے جی. علی گڑھ میں قائد اعظم خطاب کر رہے ہیں نیکسٹ پیراگراف میں. وہ کہتے ہیں جی نظریہ پاکستان کو لفظوں میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کا مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی کیا وجہ تھی. یعنی اب کا جسٹیفائی کر رہے ہیں, وجہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو کیوں حاصل کیا گیا, کیا وجوہات تھیں کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا. بہت اہم بات ہے. تقسیم ان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, تو وجہ کیا بتاتے ہیں. اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے, نہ انگریزوں کی چال. دوبارہ غور کریں, ہندوؤں کی تنگ نظری, یعنی اس کی وجہ ہے ہندوؤں کی تنگ نظری نہیں ہے. ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا کہ ہندو تنگ نظر ہیں, مسلمانوں کو جائز حقوق نہیں دے رہے. ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا کہ انگریزوں کی چال ہے, بلکہ یہ تو اسلام کا مطالبہ ہے. اسلام کا بیٹا مطالبہ کیسے بنا پاکستان؟ میں بار بار آپ سے بات کر رہا ہوں, جب ہم اسلامی نظام کی بات کریں گے, اسلامی ریاست کی بات کریں گے, اسلامی قانون کی بات کریں گے, تو وہ ہوگا قرآن پاک. اور ظاہر ہے ہندوستان میں ہندو اکثریت کے ساتھ رہتے ہوئے ہم قرآن کو ملک کا قانون نہیں بنا سکتے تھے, انگریز اقتدار میں رہتے ہوئے نہیں بنا سکتے تھے. اگر ہم نے قرآن و سنت کو سپریم لا بنانا تھا, اگر ہم نے یہ ماننا تھا کہ یقیناً اللہ ہی اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے, تو یہ کب ممکن ہوگا؟ جب الگ اسلامی ریاست ہو. یعنی اسلامی ریاست کا قیام اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے. اس کی وجہ نہ ہندو ہیں نہ انگریز ہیں. ہم ہندوؤں سے تنگ آ کر ملک نہیں بنانا چاہ رہے تھے, ہم انگریزوں کے ظلم سے تنگ آ کر ملک نہیں بنانا چاہ رہے تھے. یہ اس لیے بنانا چاہ رہے تھے کہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے. اسلامی اصولوں کو اگر ہم نے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کی الگ سے ریاست ہوتی. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں جی, فلاحی و رفاہی مملکت کا بہترین تصور اسلام کے سوا کون دے سکتا ہے, اور دنیا میں لافانی اصولوں اور قوانین پر مشتمل نظام حیات قرآن سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب ہم بیٹا بات کرتے ہیں فلاحی ریاست کی, فلاحی ویلفیئر, جہاں عوام کی ویلفیئر ہو, عوام کو بنیادی حقوق حاصل ہو. رفاہ کہتے ہیں, وہ بھی ویلفیئر کے معنی میں آتا ہے, جہاں عوام کی رفاہ ہو, ویلفیئر ہو. تو یہ کب ممکن ہے؟ یہ صرف اسلامی ریاست میں ممکن ہے. یعنی اسلامی اصولوں پر عمل کر کے, قرآن و سنت کا قانون بنا کر, قرآن و سنت کے قانون یہ گارنٹی دیتا ہے کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے گا تو اسلامی فلاحی ریاست قائم ہو سکتی ہے. یعنی قرآن کے علاوہ میں بیٹا قرآنی نظام لانا ہوگا. قرآنی نظام ہی, قرآن کا نظام ہی, قرآن پاک کے اصولوں پہ مبنی نظام ہی اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کا ضامن ہو سکتا ہے. قرآن کے دیکھیں بیٹا, اس کی وجہ بھی سمجھیں. قرآن اللہ کا نظام ہے, اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. انسان جو نظام بناتا ہے, دیکھیں انسان کی عقل کامل تو نہیں ہے نا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, ہم نے انسان کو نہایت محدود عقل دی. قرآن کے الفاظ ہے, ہم نے انسان کو نہایت محدود عقل دی. بیٹا انسان کی عقل اتنی محدود ہے کہ اپنی عقل کی بنیاد پر سسٹم نہیں بنا سکتا. وہ کتنا بھی زبردست سسٹم بنا لے, کوئی نہ کوئی غلطی رہ جائے گی, کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی, کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ جائے گی. یہ اللہ کا سسٹم ہے قرآن. تو جب قرآن کا نظام آئے گا تو پھر فلاحی ریاست بھی بنے گی, رفاہی ریاست بھی بنے گی. لیکن اگر آپ قرآن کے علاوہ انسانی قانون لے کر آئیں تو فلاحی اور رفاہی ریاست کا قیام ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیٹا آخری پوائنٹ آپ کے آج کے ٹاپک کا, کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی فرقہ واریت کا پرچار نہیں کیا. فرقہ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ مذہبی مسئلے کو ہو سکتا ہے, جس طرح ہمارے ہاں اہل تشیع ہیں, تشیع ویسے ہے لفظ, اہل سنت یا یہ جناب یہ اہل حدیث ہیں, یہ سنی ہیں, یہ شیعہ ہیں, یہ بریلوی ہیں, اور یہ فلاں مسلک سے ہیں, دیوبندی ہیں. بیٹا یہ اسلام میں نہیں ہے. یہ بیٹا گناہ ہے, یہ سوچنا بھی گناہ ہے, اس کا پرچار کرنا بھی گناہ ہے. اس کا پرچار, ہم پہلی بات مسلمان ہیں پاکستانی, اس سے آگے دیکھیں جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس نے کلمہ پڑھ لیا, نبی پاک کو آخری نبی مان لیا, مسلمان ہے.
اب وہ کافر ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے، بیٹا یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. میں کون ہوتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ جنت اور جہنم کی ٹکٹیں بانٹنے والے ہم کون ہوتے ہیں بیٹا؟ یہ فساد ہے، یہ فساد ہے اللہ اور بندے کے ہاں جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو نبی پاک کو آخری نبی نہیں مانتا غیر مسلم ہے. لیکن جس نے اللہ کو ایک مان لیا، نبی پاک کو آخری نبی مان لیا، اس سے آگے بیٹا ہم نے فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا. ایک تو یہ مطلب ہے. دوسری فرقہ واریت یہ بھی ہو سکتی ہے صوبائی ہوئی پنجابی سندھی بنگالی، اس کو بھی فرقہ واریت کریں گے، یعنی اپنے فرقے کو سپورٹ کرنا. قائد اعظم نے یہ کبھی نہیں کیا. اگر بیٹا ہم چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے، آگے بڑھے، صحیح معنوں میں فلاحی اسلامی ریاست بنے، تو پھر ہمیں قائد اعظم کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا جنہوں نے پاکستان بنایا. اور قائد اعظم کے فرامین میں کیا بات شامل ہے؟ آپ بہت کلیئر تھے اس معاملے میں کہ پاکستان اسلامی فلاحی ریاست ہوگی جہاں کا قانون آئین قرآن ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر ہم نے مثالی ریاست قائم کرنی ہے، فلاحی ریاست قائم کرنی ہے، تو اس کا صرف ایک اور ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کے نظام کو لایا جائے، قرآن کو سپریم لا بنایا جائے. اس کے علاوہ بیٹا انسانیت کی فلاح ممکن نہیں ہے. آئیے ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے اور ایسے اسباب پیدا کرے کہ پاکستان کا سپریم لا قرآن پاک بنے، تاکہ پاکستان بھی صحیح معنوں میں ریاست مدینہ کی عملی تصویر بن سکے. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی بیٹا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ حضرت قائد اعظم کے نزدیک پاکستان کا کیا تصور تھا، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت علامہ اقبال کے نزدیک کیا تصور تھا. یہ لیکچر بیٹا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہو، سمجھ آیا ہو، تو بیٹا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ان لیکچرز کو آگے شیئر کیجیے گا تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.